Assalamu alaikum students. The topic of today's lecture is factors influencing our ear and eye, and we will discuss some of the defects of eye and ear. आज के टॉपिक में हम कुछ ऐसे अवामिल को डिस्कस करेंगे जो हमारी बसारत को यानी कि हमारी आँख की अमल को मुतासिर करते हैं, और कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स यानी कि बसरी अमराज देखेंगे कि कौन कौन से हैं, उनकी क्या वजूहात होती हैं और उनको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। हमारी आँख बहुत ही हसास एक ऑर्गन है, एक उज़्व है, और ऐसे बहुत से अवामिल हैं जो हमारी विज़न यानी कि हमारी बसारत के अमल पे असरअंदाज होते हैं। स्पेशली चूँकि हमारी आँख के लिए मुहीज लाइट है, इसीलिए एक्स्ट्रा लाइट, ब्राइट लाइट या डिम लाइट, ये दोनों ही हमारी बसारत को मुतासिर करते हैं। मुनासिब मिक़दार या मुनासिब इंटेंसिटी जो किसी भी लाइट की या रोशनी की होनी चाहिए, वो हद 385 मिली माइक्रोन से 740 मिली माइक्रोन के दरमियान है। ये दोनों हदूद आँख के लिए रोशनी की अपर एंड लोअर ज़ीनी और बलाई हदूद कहलाती हैं। रोशनी बसारत के लिए मुहीज है, गोया बसारत का अमल रोशनी की मौजूदगी में ही मुमकिन है। तो इससे कम शिद्दत या इससे ज़्यादा शिद्दत की रोशनी अगर होगी तो बसारत वाक़या नहीं होगी। कुछ इम्पॉर्टेंट आँख के अमराज जैसे कि रंग कोरी कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस शबकोरी, मायोपिया दूध की कमज़ोर नज़री, या हाइपरमेट्रोपिया या हाइपरोपिया यानी करीब की नज़र का कमज़ोर होना, प्रेस्बायोपिया पेरा नज़री, एस्टैग्मेटिज़म अबहामियत, स्क्विंट यानी भेंगापन, कैट्रैक्ट यानी कि सफ़ेद मोतिया, ग्लॉकोमा यानी कि स्याह मोतिया, इमेंट्रोपिया दुरुस्त बसारत। अब हम इन अमराज को कुछ डिटेल में देखते हैं। कलर ब्लाइंडनेस या रंग कोरी, ये एक ऐसा मर्ज़ है कि जिसमें फ़र्द को रंगों की बसारत सही से नहीं हो पाती, यानी कि कलर्स को परसीव करने में प्रॉब्लम होता है। एक्यूरेट कलर्स या एग्जैक्ट कलर्स परसीव नहीं हो पाते अपनी एक्चुअल हालत में। कलर ब्लाइंडनेस की दो इकसाम है, टोटल कलर ब्लाइंडनेस एंड पार्शियल कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि मुकम्मल तौर पे रंग कौरी कुली रंग कौरी कहलाएगी, या जुज़वी रंग कौरी यानी कि कुछ रंगों या कम्प्लीटली बिल्कुल रंगों का नज़र ना आना, या कुछ रंगों का जो है वो गलत नज़र आना। जैसे कि टोटल कलर ब्लाइंडनेस या कुली रंग कोरी, ये सूरत हाल उस वक्त पैदा होती है जब हमारे रेटिनल लेयर पे मौजूद कॉन्स यानी कि वो रिसेप्टर सेल्स या मखरूतिये जो कलर्स के लिए सेंसिटिव हैं, वो बिल्कुल ही फ़ाल या फंक्शनल ना हों। चूँकि हमारे कॉन्स ही वो मखरूतिये या सेल्स हैं जो कि रंगों की बसारत में हमें मावन साबित होते हैं, इसलिए इनकी कमी या गैर फ़ालियत या ख़राबी से कलर ब्लाइंडनेस का मर्ज़ पैदा होता है, जिसे कुली रंग कोरी कहा जाता है। और ऐसी सूरत हाल में फ़र्द रंगों को पहचानने की सलाहियत नहीं रखता, ताहम ऐसे अफराद रंगों की ब्राइटनेस में फ़र्क कर सकते हैं। कुली रंग कोरी फ़र्द को तमाम रंग भूरे, ग्रे या स्याह नज़र आते हैं, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ द कलर जो शिद्दत है उसकी ब्राइटनेस उसको देखा जा सकता है, लेकिन ऐसे अफराद को ज़्यादातर कलर्स ग्रे, ब्राउन ही या स्याह नज़र आएंगे। पार्शियल कलर ब्लाइंडनेस में कुछ मखसूस रंगों को लेकर ये डिसऑर्डर है। जब फ़र्द बुनियादी रंगों में से कुछ की बसारत के काबिल और कुछ की बसारत ना कर सके तो ये जुज़वी रंग कोरी या पार्शियल कलर ब्लाइंडनेस कहलाया जाएगा। बुनियादी कलर्स यानी कि प्राइमरी कलर्स में से कुछ इस मर्ज़ में कलर नज़र आते हैं और कुछ सही से नज़र नहीं आ पाते। हेलियमहोल्ट्ज़ ने सुर्ख, सब्ज़ और नीले की बुनियादी रंग करार दिया। हमारे पास प्राइमरी कलर्स हैं रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो जितने भी तमाम कलर्स हैं वो इन्हीं तीनों रंगों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बने हुए हैं। हेलियमहोल्ट्ज़ का कहना था कि इन्हीं बुनियादी रंगों के मखरूती कॉन्स जालदार पर्दों पर पाए जाते हैं, और जुज़वी रंग कौरी इस वक्त पैदा होती है जब तीनों में से किसी एक या दो रंगों के कागज़ात दुरुस्त काम ना करें।
اور جزوی رنگ کوری میں ہو سکتا ہے کہ فرد کو نیلا رنگ نظر نہ آئے یا وہ سرخ سبز رنگ کی پہچان نہ کر سکے، یعنی کہ کوئی ایک پرائمری کلر افیکٹڈ ہوگا یا اس کی صحیح سے پرسیپشن نہیں ہو پائے گی۔ جزوی رنگ کوری میں فرد جس بنیادی رنگ کو نہ پہچان سکتا اور اس سے بننے والے دیگر ثانوی یا تکمیلی رنگوں کی بھی درست شناخت نہیں کر سکتا۔ اگلا مرض جو کہ بصارت کا مرض یا نیکسٹ ہمارا ویژول ڈس آرڈر ہے شب کوری یا نائٹ بلائنڈنس۔ نائٹ بلائنڈنس یعنی کہ نام سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایسی بیماری ہے جس میں فرد کو شام کے بعد کم روشنی میں نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ آنکھ کے جالدار پردے پر جو ہمارے راڈز اینڈ کون یعنی مستقیم خلیوں کا درست کام نہ کرنا ہے۔ مخروطی خلیے کونس دن کی تیز روشنی میں اپنا کام سر انجام دیتے رہتے ہیں، جو ہی روشنی کم ہوتی ہے مخروطی خلیے کام کرنا بند کر دیتے ہیں، اور مستقیم خلیے جو مدھم روشنی میں بھی کام کرتے رہتے ہیں خراب ہونے کے باعث اپنا کام نہیں کر پاتے، اس لیے فرد کی بصارت مدھم روشنی میں معطل ہو جاتی ہے یا افیکٹ ہوتی ہے، یعنی کہ کم لائٹ میں انہیں نظر نہیں آتا، کیونکہ کم لائٹ میں کام کرنے والے ریسیپٹر سیلز اپنا کام صحیح سے نہیں کر پاتے۔ دور کی نظر کی کمزوری مائوپیا۔ ہم میں سے اکثر ہم نے دیکھا ہے اپنے ارد گرد ایسے افراد کو جن کی یا تو دور کی نظر کمزور ہوتی ہے یا قریب کی نظر کمزور ہوتی ہے۔ مائوپیا یا دور کی نظر کی کمزوری کہلاتی ہے۔ ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ ہماری درست بصارت یعنی کہ ہماری ایکوریٹ ویژن کے لیے ہمارے جو اسٹیمولس کا امیج یا عکس ہے وہ جالدار پرزے یا ریٹنا پہ پڑنا ضروری ہے۔ اگر آئی بال کی بناوٹ میں خرابی کے باعث عکس جالدار پردے پر بننے کی بجائے اس سے پہلے بننا شروع ہو جائے تو ایسے فرد کو دور کی اشیاء درست نظر نہیں آتی یا صاف نظر نہیں آتی۔ ایسے افراد چونکہ قریب کی اشیاء نسبتاً صاف دیکھ سکتے ہیں، اس لیے اس مرض کا دوسرا نام شارٹ سائٹڈنیس ہے، یعنی کہ نزدیک سے بہتر دیکھنے والا۔ شارٹ سائٹڈنیس مطلب قریب سے تو نظر آئے گا لیکن دور سے نظر صحیح نہیں آئے گا، واضح نظر نہیں آئے گا۔ اکثر یہ مرض بچپن میں ہوتا ہے اور بہت سے بچے جو اسکول جاتے ہیں ان کو وہ شکایت کرتے ہیں کہ انہیں بورڈ کلیئرلی نظر نہیں آتا اور کتاب پڑھنے میں انہیں زیادہ مشکل نہیں ہوتی لیکن دور کی اشیاء واضح طور پہ نظر نہیں آتی۔ اس مرض کو دور کیا جا سکتا ہے کانٹیکٹ لینس کے ذریعے یا پھر منفی نمبر کی اینک کے ذریعے۔ اینک یہ لگاتے ہی جو جالدار پردے پہ بننے والا عکس ہے وہ صحیح طور پہ جالدار پردے پر ہی بنتا ہے، یعنی کہ جہاں اسے ایگزیکٹلی بننا چاہیے۔ ایسے افراد کو چشمہ یا لینس کا استعمال ہر وقت کرنا پڑتا ہے، جبکہ قریب کی نظر میں ایسا نہیں ہے۔ قریب کی نظر کی کمزوری میں اینک یا چشمے کا یا لینس کا استعمال اس وقت کرنا پڑتا ہے جبکہ کوئی پڑھنے کے لیے یا کبھی جہاں پہ قریب کی جو ہے چیزوں پر فوکس کرنا ضروری ہو۔ اسی طرح مائوپیا کی طرح ہی بالکل ایک دوسرا مرض جو کہ قریب کی نظر کا کمزور ہونا ہے جس کو ہائپرمیٹروپیا یا ہائپروپیا بھی کہا جاتا ہے۔ اگر اشیاء کا عکس جالدار پردے سے دور بننا شروع ہو جائے تو ایسے افراد نزدیک کی بصارت ان کی صحیح نہیں رہتی، تاہم انہیں دور کی اشیاء صاف دکھائی دیتی ہیں، اس لیے اسے لانگ سائٹڈنیس کہا جاتا ہے۔ اس خرابی کا علاج مثبت طاقت کا عدسہ لگا کر کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ پازیٹیو نمبر کی لینس یا چشمے کا گلاسز کا استعمال کر کے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ اس مرض کو ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو قریب کی یا دور کی جن کی نظر کمزور ہے اور وہ چشمے کا یا لینس کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ کامن ڈس آرڈر ہے۔ ہمارا اگلا بصارت کا ڈس آرڈر ہے پریسبائیوپیا، پیرا نظری۔ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ خرابی عام طور پر 40 سال سے زائد عمر کے افراد میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ ایجنگ یعنی کہ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ پیدا ہوتی ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ یا ایجنگ کے پروسیس کے دوران آنکھ میں اکوموڈیشن کی صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے۔ ہمیں پتہ ہے جب ہم نے اسٹرکچر آف آئی پڑھا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ آنکھ کے وظائف میں ایک امپورٹنٹ فنکشن اکوموڈیشن کا بھی ہے، یعنی کہ ہمارا جو لینس ہے وہ دور کی اور قریب کی چیزوں پہ فوکس کرتا ہے، اپنے آپ کو اپنی پوزیشن کو ایڈجسٹ کرتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کیمرے کے آگے لگا ہوا لینس
تھوڑا سا آگے اور پیچھے کی طرف موو کر کے چیزوں کو فوکس کرتا ہے، اور جو امیج پہلے بلر بن رہا ہوتا ہے، جب ہمارے کیمرے کے لینس کا آٹو فوکس ایڈجسٹ ہو جاتا ہے تو وہ بلر امیج بالکل کلیئر ہو جاتا ہے۔ چونکہ کیمرہ بھی بالکل انسانی آنکھ کو دیکھ کر ہی بنایا گیا، اسی طرح ہماری آنکھ میں بھی یہ صلاحیت ہے کہ ہمارا لینس دور یا قریب کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہے، اپنی پوزیشن یا لوکیشن کو، اپنے سائز کو سکویز کر کے یا ڈائلیٹ کر کے لینس اپنے آپ کو فوکس کرتا ہے قریب کی چیزوں پہ اور دور کی چیزوں پہ۔ تو اس پروسیس کو اکوموڈیشن کہا جاتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آنکھ کی یہ صلاحیت تھوڑی ماند پڑ جاتی ہے۔ ایسے افراد کو دور کی اشیاء دیکھنے میں دقت نہیں ہوتی، کیونکہ ان میں دور کی اشیاء کے لیے مطابقت کی صلاحیت قائم رہتی ہے، جبکہ قریب کی اشیاء کا فوکس کرنے میں پرابلم ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کو قریب سے واضح نہیں دکھائی دیتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ 40 سال سے زائد عمر کے اکثر افراد کو کوئی بھی ریڈنگ کرتے وقت قریب کی یا کوئی باریک چیز کو پڑھتے ہوئے یا باریک چیز کو دیکھتے ہوئے واضح دکھائی نہیں دیتا، اور انہیں اینک کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ جیسے خواتین کو سوئی میں دھاگا ڈالتے ہوئے دقت ہوتی ہے، کشیدہ کاری یا سلائی کرتے وقت، یا پھر جیسے مختلف افراد کو اخبار پڑھتے وقت اینک کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اور ضروری نہیں کہ ہر فرد میں 40 سال کے بعد ہی یہ مرض سامنے آئے، تو اس میں اختلافات بھی پائے جاتے ہیں عمر کو لے کے، یعنی کہ ایجنگ کا پروسیس کچھ لوگوں میں جلدی بھی ہو سکتا ہے اور کچھ میں دیر سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کی اس کی اپنی عادات، اس کا اپنا لائف سٹائل اور اس کی اپنی صحت، کہ ان میں کتنی ایجنگ فاسٹ ہے یا کتنی ایجنگ ارلی سٹارٹ ہو رہی ہے، اور بہت دفعہ وراثتی عوامل کی وجہ سے بھی، یعنی کہ جینیٹک فیکٹرز کی وجہ سے بھی بعض لوگوں کی آئی سائٹ بہت دیر تک اچھی واضح رہتی ہے، صحیح رہتی ہے، اور کچھ کی بہت جلدی خراب بھی ہو سکتی ہے۔ اسٹیگمیٹزم، ابہامیت۔ آنکھ میں روشنی کی لہریں ایک دائرے کی شکل میں، یعنی کہ 360 ڈگری کے زاویے سے داخل ہوتی ہیں اور جالدار پردے پر ایک نقطے پر مرکوز ہوتی ہیں۔ نارمل حالات میں ان کا عکس ایک ہی مقام پر بنتا ہے۔ اگر سمجھنے کی خاطر ان لہروں کو ہاریزونٹل یا ورٹیکل، یعنی کہ افقی یا عمودی میں تقسیم کر لیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ درست بصارت کے لیے افقی عمودی لہروں کا عکس ایک نقطے پر بننا چاہیے، یعنی کہ ایک پوائنٹ پر آ کر ریٹنل لیئر پہ ایک امیج بنے گا، یعنی کہ مختلف ڈائریکشن سے آنے والے امیجز یا رے آف لائٹ کو ایک مقام پر وہ ایک سنگل امیج میں وہ کنورٹ ہو جائیں گے، تاکہ ہمیں چیزیں ایک دکھائی دیں۔ اگر اس صلاحیت میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو لہروں کا عکس ایک نقطے پہ نہ بن پائے اور ایک قسم کی لہر کا عکس جالدار پردے کے اوپر، آگے یا پیچھے بنتا رہے، جبکہ دوسری قسم کا لہر کا عکس بھی جالدار پردے کے کسی اور حصے یا اوپر، آگے یا پیچھے بنے، تو یہ اسٹیگمیٹزم یا ابہامیت کا مرض کہلائے گا۔ ایسی صورتحال میں محیط کو اشیاء قدرے ٹیڑھی نظر آتی ہیں، یعنی کہ اینگل یا زاویہ چیزوں کا صحیح نظر نہیں آ پاتا، اور اس خرابی کا علاج ایک ایسے عدسے یا لینس سے کیا جا سکتا ہے جس سے خاص طور پہ زاویے پر پاور ہوتی ہے۔ چشمہ اینک بناتے وقت اس پاور کو متعلقہ زاویے پر ایڈجسٹ کیا جاتا ہے تاکہ متاثرہ لہر کا عکس جالدار پردے پر بننے لگے۔ تو اس طرح کا لینس یا اینک استعمال کیا جائے گا کہ جو کہ امیج کو ایگزیکٹ اس کی صحیح ڈائریکشن میں اور ایک پوائنٹ پر کنورج کر دے اور ایک پراپر امیج دیکھا جا سکے۔ سکوینٹ یا بھینگا پن، یہ بھی بھینگا پن بھی ایک ایسا ڈس آرڈر ہے جو کہ کبھی نہ کبھی ہم نے دیکھا ہے یا ایکسپیرینس کیا ہوگا کسی کو اپنے ارد گرد متاثر ہوتے ہوئے۔ اس مرض میں دور نزدیک یا دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھتے وقت دونوں آنکھیں ایک ہی نقطے پر مرکوز نہیں ہوتی، یعنی کہ دونوں آنکھوں کو سائملٹینیسلی ایک ہی پوائنٹ پر اکٹھا فوکس نہیں کر پاتی۔ اس کا دار و مدار عضلات کے درست کام کرنے پر ہے جو ہماری دونوں آنکھوں میں موجود ہوتے ہیں، یعنی کہ ہماری دونوں آئیز کے اندر موجود آرگنز یا اس کے پارٹس یا مسلز ہماری دونوں آنکھوں کی الائنمنٹ، یعنی کہ دونوں لینس کو ایک ہی جگہ پر فوکس کرتے ہیں۔ اگر ان میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو پھر دونوں آنکھیں کی الائنمنٹ جو ہے وہ صحیح نہیں رہتی۔
اور کسی مہیج پر نظر جماتے ہیں تو اس کے محل وقوع یعنی لوکیشن کی نسبت آنکھوں کی کچھ عضلات میں تناؤ پیدا ہوتا ہے اور کچھ ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ عضلات میں پیدا ہونے والی تبدیلی مہیج کے مطابق اور بر وقت ہو تو دونوں آنکھیں سیدھی رہتی ہیں، یعنی دونوں آنکھوں کی سمت یا ڈائریکشن متوازن رہتی ہے۔ اگر کسی بیماری، کمزوری یا حادثے کے باعث ان عضلات کی صلاحیت متاثر ہو جائے تو ہماری ایک آنکھ تو متعلقہ مہیج پر مرکوز ہوتی ہے اور دوسری آنکھ کی سمت مختلف ہو جاتی ہے، گویا دوسری آنکھ کسی اور طرف دیکھ رہی ہے۔ دونوں آنکھوں کا ایک نقطے پر مرکوز نہ ہونا بہنگا پن کہلاتا ہے، اور اس کو آپریشن کے ذریعے ٹھیک کیا جا سکتا ہے اس مرض کو، یا پھر ایک خاص قسم کا چشمہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ کٹریکٹ یعنی کہ سفید موتیا۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ لینس کی جو کلیئرٹی یا شفافیت ہے، یعنی کہ اس کی ٹرانسپیریسی ہے، وہ مدھم پڑ جاتی ہے، ماند پڑ جاتی ہے، اور اس میں دھبے یا اس کے اندر جو ہے وہ دھندلا پن آ جاتا ہے، اور اس طرح دھندلے پن سے کی وجہ سے جو لینس میں سے روشنی کی شعاعیں گزرنے کا عمل ہے وہ بھی کمزور پڑ جاتا ہے۔ عدسے کی سفیدی صرف مائل رنگت کے باعث اس کو سفید موتیا کہا جاتا ہے۔ یہ مرض پیدائشی بھی ہو سکتا ہے، تاہم اس کی شرح بہت کم ہے۔ پیدائشی طور پہ کٹریکٹ بہت کم دیکھا گیا ہے، یا پھر آنکھ پہ چوٹ لگنے کے علاوہ بھی خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ آپریشن کے ذریعے اس کو بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اور آپریشن میں جو قدرتی عدسہ نکال کے ایک آرٹیفیشل یعنی مصنوعی لینس جو ہے وہ اس کی جگہ ڈال دیا جاتا ہے۔ سیاہ موتیا، گلوکوما۔ نارمل حالات میں آنکھ کے ڈھیلے یا آئی بال میں موجود زجاجی رطوبت وٹریس ہیومر آنکھ سے خارج ہوتی رہتی ہے اور اس کی جگہ نئی رطوبت بنتی رہتی ہے۔ رطوبت کے اس عمل کی وجہ سے آنکھ میں موجود جو چھوٹے چھوٹے مساموں کی مدد سے یہ پروسیس ہوتا رہتا ہے، اور اگر کسی وجہ سے عمل رک جائے اور وٹریس ہیومر نہ بن پائے اور زجاجی رطوبت زیادہ دیر تک اگر آنکھ میں رکے رہنے کی وجہ سے اس میں زہریلے مادے پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی کہ پوائزنس میٹر یا پوائزنس میسز جمع ہو جاتے ہیں، اور آنکھ کے اندر رطوبت کا دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ زہریلے مادوں کا یہ بڑھا ہوا دباؤ آنکھ کی جالدہ پردے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچاتا ہے، جس سے متاثرہ فرد کی بینائی مستقل طور پر ضائع ہو جاتی ہے۔ آپریشن کے عمل سے بھی اس کو بحال کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر بینائی زائل ہو جائے تو وہ بحال نہیں ہو سکتی، اور اس وجہ سے اس مرض کو سیاہ یا کالا موتیا کہا جاتا ہے۔ ایمیٹروپیا، درست بصارت۔ اگر مہیجات سے پیدا ہونے والی روشنی کی لہریں عدسے سے گزر کر جالدار پردے کے اوپر واضح شبیہ بنائیں تو ایسے افراد کی درست بصارت ہوتی ہے۔ تو درست بصارت میں نزدیک اور دور کی دونوں اشیاء کو بغیر چشمہ لگائے صاف دیکھا جا سکتا ہے، اور درست بصارت کے لیے میٹروپیا کا لفظ یا ٹرم استعمال ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کان کے نقائص یا کچھ ایسے ڈس آرڈرز یا امراض جو کہ ہماری سماعت سے متعلق ہے۔ ڈیفنس یعنی پیدائشی بہرا پن، ٹینیٹس یعنی کانوں کا بجنا، ہائپر ایستھیزیا بیش حساسیت، ڈیمیج چوٹ یا ناکاری، آڈیٹری ہیلوسینیشن یا سمعی وہمیں۔ پیدائشی بہرا پن یعنی کہ اگر فرد میں پیدائشی طور پر سمعی نقص موجود ہو تو اسے پیدائشی بہرا پن کہلایا جاتا ہے۔ بہت دفعہ پیدائشی بہرا پن قابل علاج بھی ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ نہیں بھی ہوتا۔ اگر ابتدائی عمر میں اس کی تشخیص ہو جائے تو آڈیٹری ایڈ یعنی کہ سمعی معاونی آلہ، ایسا آلہ جو کہ کان میں لگایا جا سکتا ہے، اور اس سے کافی حد تک یہ مرض جو ہے وہ اس کے ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے، اور فرد جو ہے وہ دیکھنے کے یا سننے کے قابل ہو جاتا ہے۔ کانوں کا بجنا۔ کانوں میں پائے جانے والے اس نقص کی بدولت فرد کو ہر وقت شاں شاں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، یا وہ کانوں میں گھنٹیاں بجنے کی شکایت کرتا ہے۔ بغیر کسی سمعی مہیج کے ناگوار آوازیں مسلسل سنائی دینے کی شکایت عموماً بڑھاپے میں پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ یہ اولڈ ایج میں زیادہ کامن ہے یہ مریض۔ اس میں کسی ایک اسٹیمولس یا کسی ساؤنڈ کی غیر موجودگی میں، یعنی کہ کوئی آواز ہوتی نہیں لیکن پھر بھی سنائی دیتی ہے، اور وہ آواز کس طرح کی ہوتی ہے کہ یہ جیسے کوئی
گھنٹیاں سی بج رہی ہوں یا بہت چاں چاں کی آواز۔ پیش حساسیت یا ہائپرستھیسیا، اس مرض میں فرد کے کان بہت زیادہ حساس ہو جاتے ہیں اور ایسی صورتحال میں ہلکی یا مدھم آواز سے بھی فرد کے کانوں میں درد ہونے لگتا ہے۔ چوٹ یا کوئی اور ناکاری، یعنی کہ اگر کان کے کسی حصے پہ چوٹ لگ جائے، کوئی انفیکشن ہو جائے، کان کا پردہ متاثر ہو یا ڈیمیج ہو، یا پھر کان کی ہڈیاں یعنی آسیکلز اگر درست کام نہ کر رہی ہوں اور کان میں درد رہتا ہے اور سننے کے عمل میں بھی مشکل پیش آتی ہے۔ ایسے کسی بھی مرض کی ابتدا میں صرف مدھم آواز سنائی نہیں دیتی، لیکن آہستہ آہستہ آواز سننے میں بھی مشکل پیش آتی ہے۔ حادثے کی صورت میں بھی بعض اوقات ہماری آڈیٹری سینسیشن یعنی کہ ہماری سمعی حواس بہت متاثر ہوتے ہیں، اور کان کے قریب اچانک تیز آواز پیدا ہونے سے یا مسلسل تیز آواز میں رہنے سے بھی سماعت متاثر ہوتی ہے۔ ایسے افراد جو کہ ایسے مقامات پہ کام کرتے ہیں جیسے کہ فیکٹریز اور انڈسٹریز وغیرہ، جہاں پہ بہت زیادہ مشینری کا نوائز مسلسل لگاتار کافی تیز جو ہے وہ آواز ان کو سننی پڑتی ہے، یا جیسے بارڈر پر گولہ بارود یا بامبنگ، شیلنگ یا فائرنگ کی بہت لاؤڈ آواز کافی دیر تک اگر لگاتار اگر جو ہمارے آرمی فورسز ہیں اگر وہ یہ سنتے ہیں آوازیں، تو ان میں بھی کافی ایسے نقائص پیدا ہو جاتے ہیں جو کہ ہماری سماعت سے ریلیٹڈ ہیں، اور لیٹر آن بعد میں بھی ان کو سننے میں پرابلم یا دقت پیدا ہوتی ہے، یا ان کو بہت اونچا سنائی دیتا ہے یا پھر ان کے مسلسل کان میں آوازیں بجتی رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ایک اور جو ہے نقص وہ ہے سمعی وہمی یا ہیلوسینیشن۔ یہ ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے، یہ ایک نفسیاتی مرض ہے جس میں ہمارے کان کے اسٹرکچر کو تو کوئی نقص نہیں ہوتا، لیکن نفسیاتی طور پر ایسے افراد یعنی کہ اسپیشلی جو شیزوفرینیا میں مبتلا افراد ہیں وہ اس مرض سے متاثر ہوتے ہیں یا اس سمعی وہموں کا شکار ہوتے ہیں، اور ایسے افراد کو مختلف آوازیں سنائی دیتی ہیں جو حقیقت میں نہیں ہوتی، یعنی کہ حقیقت میں وہ آواز نہیں موجود ہوتی، لیکن صرف نفسیاتی طور پہ چونکہ وہ متاثر ہوتے ہیں تو انہیں یہ آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ پریکاشنری میئرز یا کچھ ایسی بچاؤ کی تدابیر جو کہ ہمیں ایسے عادات جو کہ ہمیں اپنانے چاہیے جس سے کہ ہماری ویژول اینڈ آڈیٹری سینسیشن یعنی کہ سماعت کا اور ہمارے دیکھنے کے پروسیس جو ہے وہ فنکشن جو ہے وہ مناسب طریقے سے ہوتا رہے۔ وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ جو ہمیں معالجین بھی مختلف ہدایات دیتے ہیں تاکہ ہم روزمرہ زندگی میں بھی حفظان صحت کے اصولوں پر عمل پیرا ہوں اور بہت سے مسائل اور الجھنوں سے بچ سکیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ بسری یا سمعی حس کی کسی تکلیف کو معمولی نہ سمجھیں، اور تکلیف یا درد کی صورت میں ڈاکٹر سے فوراً رجوع کریں، اور خود سے کان یا آنکھ میں کوئی دوا نہ ڈالیں، یعنی سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی چاہیے، اسپیشلی کوئی بھی شارپ یا نوکیلی چیز کو کان میں ڈالنے سے بالکل اوائڈ کریں، اور کوئی ٹوٹکے سے بھی گریز کریں کہ جب تک کوئی مستند کسی ڈاکٹر جو کہ اسپیشلسٹ ہو اپنی فیلڈ کا اس کی ریکمنڈیشن نہ ہو، اس کی پرسکرپشن نہ ہو، تب تک کوئی خود سے سیلف میڈیکیشن نہ کی جائے۔ کان کے قریب چیخنے سے گریز کیا جائے، بہت زیادہ بلند آواز، تیز میوزک یا مسلسل لگاتار بہت زیادہ شور کانوں کو ہمارے جو ہے وہ بہت حد تک متاثر کر سکتا ہے، اس لیے اس سے کانوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی جائے۔ آنکھ کو گرد و غبار سے، دھوئیں سے بچانا چاہیے، یا بہت تیز یا کم روشنی میں لگاتار نہیں پڑھائی کرنی چاہیے، اس سے پڑھنے سے اجتناب کریں۔ بہت قریب سے ٹی وی دیکھنا، گھنٹوں مسلسل ٹی وی دیکھنا اور بے حد مدھم روشنی میں ٹی وی دیکھنا آنکھوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوہ لگاتار موبائل کا استعمال، چونکہ اب آج کے دور میں بہت زیادہ سیل فون کے اوپر بھی کافی ٹائم بچے اسپینڈ کرتے ہیں اسپیشلی، تو اس کی بھی چونکہ اسکرین میں لگاتار مسلسل کیونکہ لائٹ ایمیٹنگ اسکرین ہوتی ہے سیل فونز کے اندر، دوسرے الیکٹرانک گیجٹس، کمپیوٹرز ہیں ہمارے، یا ٹی وی اسکرینز ہیں، ایل ای ڈیز ہیں، ایل سی ڈیز ہیں، تو وہ بھی ہماری آئی سائٹ کو متاثر کرتی ہیں۔ تو لگاتار مسلسل کافی دیر تک ان الیکٹرانکس کو دیکھنا اور اسپیشلی بچوں کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اور پڑھتے لکھنے وقت یا کشیدہ کاری یا کوئی بھی اور ایسا کام جس میں بہت زیادہ قریب سے فوکس کرنا ضروری ہو،
اس کے دوران آنکھوں محیط کے درمیان کم از کم 2 فٹ سے کم فاصلہ آنکھوں کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ کسی بھی چیز کو جب بہت قریب سے آنکھ فوکس کرتی ہے تب بھی لگاتار زیادہ دیر تک قریب سے فوکس کرنے سے بھی آئی سائٹ متاثر ہوتی ہے۔